बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल डिस्कशंस यूट्यूब चैनल पर मैं हूं नईम तरीन एडवोकेट। हमेशा की तरह आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लीगल डिस्कशंस में जिस तरह आपको मालूम है कि हम कानूनी नुकात पर आसान ज़ुबान में कानून को समझने की कोशिश करते हैं, और ये कानून को समझना और कानून का फ़हम हासिल करना ही असल में स्टडी कहलाता है, मुताला कहलाता है और तहकीक कहलाता है। ज़िंदगी के बाकी मैदानों की तरह, बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह, बाकी प्रोफेशंस की तरह, बल्कि अगर मैं कहूँ कि बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा वकालत के पेशे में और इस एडवोकेसी के प्रोफेशन में जितनी इम्पोर्टेंस स्टडीज़ को और रिसर्च को दी जाती है, शायद ही किसी दूसरे मैदान में या किसी दूसरे प्रोफेशन में दी जाती हो या उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत हो। क्योंकि वकालत नाम ही मुताले का होता है। वकालत मुताले के बग़ैर नहीं चल सकती, रिसर्च के बग़ैर नहीं चल सकती। जिस तरह आप ज़िंदगी के किसी सफ़र पे निकलते हैं, आप सवारी का बंदोबस्त करते हैं, आप सफ़र में ज़ादे राह का बंदोबस्त करते हैं, सफ़र में आप अपने वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाते हैं, और इसी तरह आप सफ़र के दौरान वो तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो सफ़र के दौरान आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, लाजमी होती हैं, और उनके बग़ैर आपका सफ़र आसानी से नहीं गुज़र सकता, बल्कि यूँ कहिए कि सफ़र में एक कदम भी आसानी से नहीं उठाया जा सकता। लिहाजा जब हम वकालत के प्रोफेशन पे नज़र डालते हैं तो इसका मुताले के साथ और तहकीक के साथ, यानी स्टडीज़ और रिसर्च के साथ, इसका एक चोली दामन का साथ हमें दिखाई देता है, एक बड़ा मजबूत रिश्ता दिखाई देता है। वकालत में जो हमारा वकालत का सफ़र है, उस सफ़र में कोई वकील, कोई कानून का तालिब इल्म इस सफ़र के दौरान एक कदम भी आसानी से नहीं उठा सकता, थोड़ा सा सफ़र भी तय नहीं कर सकता अगर उसका ताल्लुक़ मुताले से और तहकीक से ना हो। मुताले और तहकीक की अहमियत जानने के लिए मुख्तसरन आज हम इस टॉपिक पर, जिसे आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़ एंड रिसर्च का नाम दिया है, यानी मुताला और तहकीक की अहमियत वकालत के पेशे में कितनी है और ये क्यों ज़रूरी है, और इसके बग़ैर वकालत का क्या तसव्वुर रह जाता है, क्या सूरत बन जाती है और कैसी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, और अगर मुताला और तहकीक से हमारा दामन जुड़ा रहे, उससे हमारा रिश्ता उस्तवार रहे, तो वकालत पे क्या अच्छा असर पड़ता है, और आप अपने क्लाइंट्स की, अपने शहरियों की कानून की रोशनी में और शरीयत की रोशनी में और आईने पाकिस्तान की रोशनी में और कानून पाकिस्तान की रोशनी में आप किस तरह उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, उनके मुकद्दमात की पैरवी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको कानून का इल्म नहीं होता, कानून के इल्म की दौलत से आप मालामाल नहीं होते, आप किसी मुकदमे की पैरवी करने से कासिर रहते हैं, आप किसी को कानूनी मशवरा देने से कासिर रहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वकालत का पेशा मुताले से मुत्तसिल है, तहकीक से जुड़ा हुआ है, और इसका रिश्ता मुताले के साथ और तहकीक के साथ, यानी स्टडीज़ और रिसर्च के साथ इतना मजबूत है, और ये बिल्कुल उस सूरत में है और उस शक्ल में और उस मिसाल की सूरत में हमारे सामने मौजूद है जिस तरह रूह और जिस्म का रिश्ता होता है। आप जिस्म से रूह को अलहदा कर दें तो जिस्म की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। जिस्म मुर्दा हो जाता है, जिस्म को कीड़े खा जाते हैं, जिस्म को मिट्टी खा जाती है, लेकिन उसके अंदर रूह जो जब होती है, उसके अंदर जब रूह फूंक दी जाती है, उसके अंदर जब रूह अल्लाह ताला पैदा कर देता है, तो वो जिस्म एक चलता फिरता इंसान की सूरत में हमारे सामने मौजूद होता है और दिखाई देता है। उसका वो चलना फिरना, उसका वो तहर्रुक, उसकी वो एक्टिविटीज़, उसका वो सोचने समझने की सलाहियत, उसका वो अक्ल व शऊर से काम लेना और अपने अक्ली और फितरी और विज़डम की बुनियाद पर और मंतक और लॉजिक की बुनियाद पर और इल्म की बुनियाद पर किसी चीज़ को अपने एक अलग ज़ाविया निगाह से देखना, उसके लिए एक अहमियत का हामिल बन जाता है। लिहाजा हम जब इस इल्म और तहकीक की, इस मुताले और तहकीक की अहमियत पर नज़र डालते हैं, तो हमें सबसे पहले जो इल्म का ज़ख़ीरा है, जो इल्म का सरचश्मा है, एक ऐसा बहर बेकरां, एक ऐसा समंदर जिससे इल्म की सारी नहरें निकलती हैं, जिससे दिन जितने भी दरिया फूटते हैं वो उसी समंदर से फूटते हैं, जितनी नदियाँ निकलती हैं इल्म की, मुताले की, तहकीक की और विज़डम की,
وہ تمام ندیاں، وہ تمام دریا اسی سمندر سے نکلتی ہیں، اور وہ سمندر علم اور تحقیق کا مرکز و محور جانا جاتا ہے، اور اسے ایک اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیے، بحیثیت مسلمان ہم قرآن پر، اس کی صداقت پر، اس کی اتھینٹسٹی پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ اس کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک موجود نہیں ہے، یعنی نہ اس میں کسی چیز کی کمی ہے، نہ اس میں کوئی چیز مشکوک پائی جاتی ہے، نہ اس میں کوئی چیز بیان کرنی رہ گئی ہے، اور نہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اسے شک کی نگاہ سے دیکھ کر اپنے ذہن کو پہلے مشکوک بنا کے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے مطالعے کے میدان میں قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا علم آپ کے دماغ تک اور آپ کے دلوں تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، اور اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب اس کی تحقیق میں، اس کے علم میں، اس کے مطالعے میں انسان غوطہ زن ہوتا ہے، تو ساحل پہ کھڑا جو پہلا بورڈ ہمیں ملتا ہے، جو پہلی تختی ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ آپ ذہن کو بالکل صاف کر کے، تشکیک کے، ڈاؤٹس کے، شکوک و شبہات کے تمام کانٹوں سے اپنے ذہن کو پاکیزہ بناتے ہوئے اور صاف کرتے ہوئے آپ اس سمندر میں غوطہ لگائیں۔ پھر علم کے موتی آپ کے ہاتھ آئیں گے، پھر ہیرے جواہرات آپ کے ہاتھ آئیں گے، اور پھر آپ کا خالی ذہن جس علم کی تلاش میں آپ اس نکلے ہیں وہ علم سے بھر جائے گا، اور آپ کو علم کی دولت ہاتھ آئے گی۔ لہٰذا علم، مطالعہ اور تحقیق کی اہمیت اور اس کی تلاش میں اور اس کے حقائق جاننے کے لیے اور اس کی اہمیت پہ روشنی ڈالنے کے لیے اور اس تحقیق اور مطالعے کی حقیقت جاننے کے لیے جب ہم قرآن سے، جو بنیادی سرچشمہ ہے، جو بنیادی علم کا منبع ہے، جس کا علم ہر حال میں ایتھینٹک ہوتا ہے، جس پر ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ اس کے سامنے جب آپ کسی علم کو، کسی تحقیق کو، جو آپ نے اپنے ذہن سے، اپنے عقل کی روشنی میں اور اپنی تحقیق کی روشنی میں آپ نے اکٹھی کی ہوتی ہے، جب اس آئینے کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں تو یہ بتا دیتا ہے کہ اس تحقیق اور اس علم کے آئینے کے چہرے پر کہاں پہ داغ ہے، اور آپ اس داغ کو صاف کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ وہ ترازو ہے جو کسی چیز کا، تحقیق کا، آپ کے علمی نقطے کا، آپ کے علمی رائے کا وزن بہتر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کا علمی نقطہ، آپ کی تحقیق اس پلڑے کی صورت میں، اس ترازو کی نظر میں ہلکی ہے، وزنی نہیں ہے، تو ایک عقل رکھنے والا انسان اپنے اس رائے میں وزن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ وہ معیار ہے اور وہ پیمانہ ہے جو ہر چیز کے جائز، ہر چیز کے درست، ناجائز اور جائز، غلط اور درست اور صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ یہ بنیادی کسوٹی ہے جس پر کسی چیز کو ہم پرکھتے ہیں اور جس سے ہم علم کے اصل منبع کو اور اس کی اصل وزڈم کو اور اس کی اصل لاجک کو اور اس کی اصل بنیاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کی پہلی وحی تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کی پہلی وحی ہمیں علم، ریسرچ، مطالعہ و تحقیق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہم اکثر تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ زندگی کی 40 سال آپ گزار چکے تھے، اور 40 سال کی زندگی آپ دیکھیے کہ ایک تجربہ کار زندگی ہوتی ہے۔ وہ زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے جو بہت میچورٹی کی حد کو پہنچ چکی ہوتی ہے، جو زندگی کے بہت اونچ نیچ اور بہت سارے موڑ دیکھ چکی ہوتی ہے۔ اسے بہت ساری چیزوں کی صحیح ادراک اس کا ہو چکا ہوتا ہے، اس کا تجربہ بڑا پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنی پختہ زندگی میں، اتنی میچور زندگی میں اور زندگی کے اس سٹیج پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور قرآن اپنا پہلا پیغام اور اپنا پہلا میسج آپ تک پہنچاتا ہے، تو وہ پہلی وحی یہی ہوتی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ علم کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، یعنی جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی ہے، جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پختہ زندگی کے دور میں داخل ہو چکی ہے، آپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے، آپ کا کردار و عمل بہت عظیم ہے، آپ اخلاق حسنہ کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، لیکن دنیا کی قیادت اور دنیا کا مشن اور دنیا میں
ایک اصلاح کا مشن جو آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے وہ پڑھے بغیر پورا نہیں کیا جا سکتا، وہ تعلیم کے ذریعے پورا کیا جائے گا، وہ علم کے ذریعے پورا کیا جائے گا، اور وہ تحقیق کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ لہٰذا زندگی کی پختگی کے ساتھ ساتھ، ذہن کی پختگی کے ساتھ ساتھ، ایج کی میچورٹی کے ساتھ ساتھ، جو سب سے زیادہ زیادہ راہ ثابت ہوتی ہے کسی چیز کی اصلاح میں، کسی ٹارگٹ کے اچیو کرنے میں، اور کسی چیز کو صحیح بیان کرنے میں، اور اس کی منطق اور اس کی اسپرٹ دنیا کے سامنے واضح کر دینے میں، وہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے علم کا حصول، مطالعے کا حصول اور تحقیق کا حصول لازمی قرار دیا گیا۔ دیکھیے اس پہلی وحی میں انسان کو اپنے وجود پر تحقیق کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اگر غور کریں تو یہ انسان کی پیدائش کی طرف یہ جو توجہ دلائی گئی، اس کو ہم اپنی علمی زبان میں، اپنی سائنٹیفک زبان میں بائیولوجی کا علم کہتے ہیں، علم حیاتیات سے تعبیر کرتے ہیں، کہ انسان کی پیدائش پہ پہلے تحقیق کا حکم دیا گیا اور اس طرف توجہ دلائی گئی، یعنی وہ تمام جمود کو توڑ دیا گیا اور انسان کو کائنات کی تحقیق اور کائنات میں غور و فکر اور زندگی کے تمام شعبوں سے متعلقہ علم میں غور و فکر کے لیے تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے وجود میں غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ پہلے اس چیز پہ غور کیجئے کہ انسان پیدا کس طرح ہوا ہے، اور انسان کی پیدائش پہ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے کتنی عقل و شعور والی، کتنی بہترین مخلوق، کس پیدائشی پروسیس سے گزر کے ایک ایسا حسین و جمیل انسان ہم تخلیق کر کے انسان دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس تحقیق کی طرف توجہ دلائی گئی، اس کے علم کے اصول کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اسے اسٹڈی کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا کہ آپ نے کائنات میں غور و فکر تو کرنا ہے، آپ نے زندگی کے تمام شعبوں کا علم تو حاصل کرنا ہے، اور دنیا کو آپ نے جہالت کے اندھیروں سے نکال کے ایک علمی فکر تو دینی ہے، لیکن اس تحقیق کی جو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ مصداق آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور آپ نے کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، آپ نے سمندروں کی گہرائیوں تک اتر جانا ہے، آپ نے ستاروں پہ کمند ڈالنی ہے، اور آپ نے کائنات میں غور و فکر کر کے کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنا ہے، اور انسانیت کی فلاح کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اور اس کے فائدے کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آپ نے ترقی کی راہیں آگے سفر کرتے چلے جانا ہے اور نئے نئے ٹارگٹ اچیو کرتے چلے جانا ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ انسان کے اس علم کو حاصل کریں کہ جس کے مطابق اسے پیدا کیا گیا۔ اپنے وجود کی پیدائش پہ ذرا غور کریں، یعنی تحقیق کا علم، اور یہ تحقیق کی توجہ انسان کے اپنے وجود سے شروع کرنے کا میسج قرآن دیتا ہے۔ لہٰذا پہلی وحی جو قرآن کی ہے وہ علم کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ تحقیق کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور اس علم اور اسٹڈی اور اس ریسرچ کی بنیاد پہ کامیابی کی ضمانت دیتی ہے کہ جو قومیں اور جو فرد تحقیق کا مزاج رکھتے ہیں، علم اور اسٹڈی کا مزاج رکھتے ہیں، قلم اور کتاب سے اپنی دوستی روا رکھتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں، وہی دنیا کی قیادت کرتے ہیں، وہی دنیا کے تمام باقی زندگی کے میدانوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ تحقیق کا حکم جو ہے یہ قرآن کی اس پہلی وحی سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی پہلی وحی نے آپ کو جو پہلا میسج دیا، دیکھیے وہ یہ نہیں کہا کہ آپ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے نماز پڑھنی سکھائی، آپ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے وضو کے طریقے اور سلیقے بتائے، اور آپ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے وظیفہ اور ذکر کا سلیقہ سکھایا، جس نے حج کرنا سکھایا، جس نے زکوٰۃ کا علم آپ کو دیا۔ نہیں، سب سے پہلے اگر جو وحی تھی تو وہ پہلی بات کہ تعلیم کی طرف توجہ دلانے کی وحی تھی۔ اس میں پہلا میسج یہ دیا گیا کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اس میں پہلا میسج یہ دیا گیا کہ آپ نے تحقیق کی طرف متوجہ ہونا ہے اور پوری دنیا کو تحقیق کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور یہ بات اصول کے طور پہ بیان کر دی کہ جو اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کرنا چاہتے تھے، زندگی کے تمام میدانوں میں کرنا چاہتے تھے، چاہے وہ قانون کا میدان ہو، چاہے وہ عدل کا میدان ہو، چاہے وہ قانون سازی کا میدان ہو، چاہے وہ عدالت کا میدان ہو، چاہے علم و تحقیق کا میدان ہو، اس میں سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ علم حاصل کرنا ہے اور مطالعے کے ذریعے حاصل کرنا ہے اور تحقیق، اسٹڈی اور ریسرچ کے ذریعے اسے ممکن بنانا ہے۔ لہٰذا وکالت کا پیشہ بحیثیت مسلمان ہم پر تو دوہری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہمیں جو پہلا میسج رب العالمین نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے ذریعے دیا، وہی تحقیق کا میسج تھا۔
وہی علم کا میسج تھا، وہی مطالعے کا میسج تھا جو بحیثیت وکیل اور بحیثیت مسلمان وکیل ہمیں اور زیادہ آسانی دے دیتا ہے کہ ہمارا رشتہ قلم اور کتاب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ اسٹڈی سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارا رشتہ تحقیق سے اور ریسرچ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ ہم دوسروں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں، دوسروں کے حقوق کی پاسداری کر سکیں، اس کے لیے قانونی جنگ لڑ سکیں، اور عدالت کو اپنی رائے کے ذریعے اسسٹ کر سکیں، اور ایک علمی آراء کے ذریعے ہم مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے عدالت کے سامنے اپنی ایک نئی ریسرچ، ایک نئے اصول کی روشنی میں اور ایک نئے مطالعے کی روشنی میں ہم اس کے سامنے رکھ سکیں۔ لہٰذا بحیثیت وکیل جو ہم قانونی موضوعات پر بحث کرتے ہیں اور ہم قانونی ٹاپکس پہ جو ریسرچ کرتے ہیں، یہ ریسرچ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت وکیل ہمارے پیشے کے لیے اتنی ہی لازمی ہے جتنی بحیثیت مسلمان ہمارے لیے نماز پڑھنا لازمی ہے، حج کرنا لازمی ہے۔ جس طرح ان چیزوں سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اس طرح ہم اس پیشے کے اندر اپنے متعلقہ علم کو، قانون کے علم کو حاصل کرنے سے بھی انکار نہیں کر سکتے، اور اس کو کوئی وزن دیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا اس کی قرآن کی روشنی میں بھی، اس پہلے میسج کی روشنی میں بھی اتنی زیادہ اہمیت اور وزن ہے، کیونکہ جب جو دماغ علم سے آراستہ ہوتا ہے، جس کے اندر علم کی روشنی ہوتی ہے، جو کتاب سے متصل ہوتا ہے، جس کا رشتہ قلم اور کتاب سے اور تحقیق سے اور مطالعے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس دماغ سے صاف اور شفاف پانی کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور جو دماغ علم و تحقیق اور مطالعے سے دور ہوتا ہے، اس دماغ سے گندے کیچڑ کی بدبو آتی ہے، وہ صاف شفاف پانی انسانیت کو مہیا نہیں کر سکتا، اور اسی لیے اس کا دماغ اور اس کا دل جمود کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ اس کے سامنے نئے نئے موضوعات جو ہیں وہ پیش ہونے ختم ہو جاتے ہیں، وہ کنویں کا مینڈک بن جاتا ہے، جس کو اس کا اپنا ہی کنواں پوری کائنات نظر آتی ہے۔ حالانکہ اقبال کی نقطہ نظر کی روشنی میں ستاروں سے آگے جہاں تو اور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کہکشائیں تو اور بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور علم وہی ہوتا ہے۔ علم وہ نہیں ہوتا جسے ہم رٹا لگا کے اور کتاب میں پڑھ لیتے ہیں۔ علم وہ ہوتا ہے جس کا مطالعہ کر کے ہم اس سے نئے نئے اصول اخذ کر لیتے ہیں، نئی نئی آراء کو اخذ کر لیتے ہیں، اور نئے نئے مطالب اور اس کے نئے نئے روح کو ہم اخذ کر لیتے ہیں، اور نئی نئی فقہی اصول ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ جو تحقیق کی روشنی میں جو ریسرچ کر کے، یعنی جو دوبارہ تلاش کر کے ہم نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہی تو علم کا خزانہ ہوتا ہے۔ مجھے کسی مفکر کا قول جو پڑھا تھا کسی کتاب میں وہ یاد آ رہا ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری ساری زندگی علم و تحقیق میں گزر گئی ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاتا تو میں یہ وصیت کر کے جاتا کہ میری قبر کے اندر اینٹوں کے بجائے اور پتھروں کی دیواریں لگانے کے بجائے کتابیں چنوا دی جائیں اور کتابوں کی دیواریں لگا دی جائیں، کہ مجھے وہاں بھی کتابوں کے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یعنی میں اتنا، میری عادت بن چکی ہے اور مجھے اتنی خواہش ہے اور میں اس کو اتنا اہمیت دیتا ہوں کہ مجھے وہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ میرے ارد گرد قبر کے اندر بھی جو ہے وہ کتابوں کی دیواریں جو ہیں وہ چنوا دی جائیں۔ لہٰذا مجھے ایک اور اسکالر کا وہ قول یاد آتا ہے کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، اس پیشے سے متعلقہ علم کا اصول آپ پہ واجب ہے۔ اگر آپ طب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ علاج نہیں کر پائیں گے اگر آپ کے پاس طب کا علم نہیں ہے، اور اگر بغیر علم کے آپ کسی کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نقصان پہنچانے کے بھی آپ پر الزام لگ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی کو قانونی رائے دینا چاہتے ہیں، آپ قانون کے میدان میں پریکٹس کے لیے آئے ہیں، آپ قانون کی روشنی میں، پاکستان کے آئین کی روشنی میں، ملکی قانون کی روشنی میں، ملکی شریعت کی روشنی میں آپ مقدمات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس متعلقہ قانون، متعلقہ شریعت کا علم بھی ہونا چاہیے، اس کی اسٹڈی بھی جاری رہنی چاہیے، اور اس پر روزانہ کی بنیاد پر تحقیق بھی جاری رہنی چاہیے، تاکہ نئی نئی راہیں کھلتی چلی جائیں، آپ کی راہیں روشن ہوتی چلی جائیں، اور یہ جو جمود ہمارے سامنے طاری ہو چکا ہے، یہ جو مطالعے کے بغیر اور تحقیق کے بغیر طاری ہو چکا ہے، یہ جمود چھٹتا چلا جائے، یہ ہٹتا چلا جائے، یہ
تاریکیاں اور یہ اندھیرے چھٹتے چلے جائیں اور ہمارے سامنے علم کا اور تحقیق کا نور جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے، جو ہماری راہوں کو روشن کرے اور ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں، اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ انشاءاللہ اگلے نیکسٹ سیشن میں ہم تحقیق کی اقسام پر اور ان اقسام پر جو ہمارے اس پروفیشن سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں، جس کا رشتہ ہمیں اس پروفیشن سے زیادہ جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔